अस्सलामु अलैकुम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। सुबहान रब्बिल अर्शिल अज़ीम। अम्मा बाद, अब आ जाते हैं कुरान की तरफ। कुरान की सारी दावत एक उम्मत के वास्ते है, एक जमात के वास्ते है। कुरान की कोई एक आयत भी तकसीम लोगों के लिए नहीं है। कुरान की सूरह फातिहा से लेके वन नास तक कोई एक आयत भी तकसीम लोगों के लिए नहीं है। तो फिर तकसीम लोगों ने क्यों कुरान को यानी कुरान ख़वानी करते हैं, कुरान पर कैसे अमल करते हैं, उनका क्या तरीक़ा होगा कि जिस पर यानी कि जबकि वो उनके लिए नहीं है तो वो कैसे उसको हाँ करके यस करके कबूल करके उसके ऊपर चलते होंगे। आखिर कोई तो वजह होगी ना। बग़ैर दलील और हुज्जत के अल्लाह ताला ने कुरान में कहा है कि कह दीजिए रसूल कुल फलिल्लाहिल हुज्जतुल बालिगा, अल्लाह के पास ही हुज्जतुल बालिगा है, बालिग नसीहत है, अल्लाह ही के पास हुज्जत है, उसकी अलावा किसी के पास हुज्जत नहीं है। और अगर ये अल्लाह की हुज्जत को, दी हुई हुज्जत को जो अल्लाह ने तुम्हें दी है, और ये अगर उसको नहीं मानते माँ बहन, तो उनको साफ़ कह दो कि ला हुज्जत बैनना व बैनकुम, यानी हमारे और तुम्हारे दरमियान अब कोई हुज्जत और कोई दलील बाकी नहीं रह गई है कि हम अल्लाह के बारे में कोई बात करें या इस्लाम के बारे में कोई बात करें। क्योंकि ना तुम उस दलील को मानते हो, ना तुम यानी कि उस दलील पर को समझते हो, हक़ समझते हो कि जिसको माँ बहन हम दोनों फरीक कहते हैं कि रखा जाए। तो हाथू बुरहानकुम, कुल हाथू बुरहानकुम, फिर तुम अपनी दलील लाओ। फिर अल्लाह ताला कहते हैं कि यानी कि इसके बारे में आगे से आगे बात चलती चलाती आखिरकार कहाँ तक जाती है कि जो झूठा है उस पर लानत हो। ये तक यानी कुरान में अल्फाज आए हैं कि जब अल्लाह के बारे में बात करते हो, दोनों फरीक हैं, राय देते हैं और हर कोई कहता है मेरी राय सच्ची है, तो कहो भाई लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठ बोलने वाले पर अल्लाह की लानत हो। मैं कुरान के बारे में, मेरा मकसद इस्लामिक वर्ल्ड की अमन और यूनाइटी का है। मैं कुरान के बारे में शुरू से ही यानी कि मेरा प्रोग्राम ही ये है कि मैं तकसीम लोग हैं, ज़ाहिर है जिस किस्म की उम्मत की हालत होगी उस किस्म की कुरान की दावत होगी, जिस किस्म का उम्मत का रवैया होगा, बिहेवियर होगा, उस किस्म की कुरान इमाम की दावत होगी। कुरान इमाम अंधा नहीं, हम तो अंधे हो सकते हैं ना। हम तो उस दावत को मुख्तलिफ़ रंग पहना सकते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के गहवारे, मुख्तलिफ़ किस्म की रंगतें, मुख्तलिफ़ किस्म के उन्वानात, मुख्तलिफ़ किस्म के डेस्टिनेशन देकर उस उम्मत को हम ज़लील करवा सकते हैं दुनिया से। कुरान का तो ये इरादा नहीं है। कुरान तो एक तरीक़े, एक असूल, एक कानून, एक मकदार, एक तवाज़न के साथ लेकर चलने वाली किताब है। कुरान तो एक ऐसा इमाम है कि जो नूर भी, हदायत भी है, शिफा भी है, व मौइज़त लिलमुत्तकीन व ज़िक्र लिज़्ज़ाकिरीन, बुरहान भी है, फुरकान भी है, मीज़ान भी है। उसको लेके चलना है, साथ लेकर चलना है, वो तुम्हें सारे सबक देगी साथ साथ। कुरान को इमाम बनाकर चलना है, रास्ता दिखलाने वाला चलना है, बनाकर चलना है, तो कुरान तुम्हें बताएगा कि भाई तुम मुझे कहाँ से शुरू करो। ये आयात मक्की हैं या मदनी हैं, तुमने कुरान को कहाँ से शुरू करना है। ये आयात बनी इसराइल के बारे में है, ये यहूद व नसारा के बारे में है, ये मुशरिकीन के बारे में है, ये काफरों के बारे में है। भाई तुमने कुरान पर अमल कहाँ से शुरू करना है। तुम सारी आयात को दूसरों के बारे में गिनते जा रहे हो, तुम्हारे लिए कोई आयत कुरान के अंदर नहीं। भाई सारी आयात हमारे लिए हैं। कुरान की कोई एक आयत भी ऐसी नहीं है अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर इरशाद फरमाई हो कि जो हमारे लिए ना हो। हमारे लिए है। किस पहलू से हैं, किस लिहाज से हैं, उसकी यानी कि दर्जात हैं। वलिकुल्लिन दरजातु मिम्मा आमिलू, आमाल की बुनियाद पर आयात के दर्जात की तकसीम है। वलिकुल्लिन दरजातु मिम्मा आमिलू, तमाम आमाल की तकसीम, दर्जात की तकसीम आमाल की बुनियाद पर है। वलिकुल्लिन दरजातु, सारे दर्जात की तकसीम, मिम्मा आमिलू, आमाल की बुनियाद पर है, अमलों की बुनियाद पर ख़वास हैं, अमलों की बुनियाद पर सारे दर्जात हैं।
وما ربک بغافل عما تعملون، تمہارا رب غافل نہیں ہے اور تمہارا رب سب کچھ جانتا ہے۔ یہ پھر قرآن درس دینا شروع کر دیتا ہے۔ قرآن اس طریقے سے بندے کو اپنی لپیٹ میں لیتا ہے، جب بندہ واقعی اس کی بات کو سمجھنا شروع کر دے، سب سے پہلی بات کو سمجھے گا تو دوسری کو سمجھے گا، اس کے علاوہ دوسری کو سمجھنے کا کوئی طریقہ قرآن میں نہیں ہے کہ جب تک قرآن کی پہلی بات نہیں سمجھو گے دوسری نہیں سمجھ آئے گی، دوسری نہیں سمجھو گے تیسری نہیں سمجھ آئے گی، تیسری نہیں سمجھ، اب پہلی اور دوسری کون سی ہیں، تیسری کون سی ہے؟ پہلی، آپ نے پہلی کو پہلی کیوں کہا ہے؟ کسی وقت کئی لوگ اس کو 7ویں کہتے ہیں، کئی لوگ 10ویں کہتے ہیں۔ آپ پہلی اس لیے کہہ رہے ہو کہ آپ کو اس وقت سمجھ آئی ہے اور اس کے تقاضے سمجھ آئے ہیں، اس کے بایوڈیٹا سیاق و سباق سمجھ آیا ہے اور اس پر عمل کرنے کے لیے آپ کا دل ایگری ہوا ہے، آپ کے لیے وہ پہلی قرآن کی آیت ہے کہ جس کے مطابق آپ نے آگے چلنا ہے، اس کو دیکھ کر چلنا ہے، امام سے راستہ لینا ہے۔ آپ کے لیے وہ پہلی آیات ہے جن سے آپ یعنی سبق لیتے ہیں اور اس کے بعد قرآن امام پر چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد قرآن اگلی آیات بندے کو نشاندہی کراتا ہے۔ قرآن ایسا علم ہے کہ جب تک پچھلی آیات بندے کو سمجھ نہ آئیں اگلا سبق نہیں پڑھاتا۔ دنیا کے کورس کروانے والے یہ نہیں کرتے تو آخرت کا کورس کروانے والا جو حقیقی کتاب ہے، کتاب القانون ہے، اس میں یہ بے اصولی کیسے ہو سکتی ہے کہ آپ کو پہلی بات کا پتہ نہ ہو اور دوسری بات آپ کو بتائی جائے اور سمجھائی جائے اور کہا جائے اس پر عمل کرو، یہ تقییداً ضروری ہے، یہ ہرگز نہیں ہے۔ اس لیے سب سے پہلے قرآن کی دعوت یہ ہے کہ اس کو ماننے والے، اللہ کو ماننے والے، ایک اللہ کو ماننے والے، ایک رسول کو ماننے والے، ایک کتاب کو ماننے والے، ایک قبلہ کو ماننے والے سب سے پہلے ایک جماعت کی شکل میں ہوں۔ اگر وہ ایک جماعت کی شکل میں نہیں ہیں، جھوٹے ہیں، لعنتی ہیں، بکواس کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دے رہے ہیں، رسول کو دھوکہ دے رہے ہیں، قرآن کی آیات کو دھوکہ دے رہے ہیں، یا کہ ہذیان میں پڑے ہوئے ہیں، یا کہ وہ اپنا ذہنی نفسیاتی فوبیا میں پڑے ہوئے ہیں، یا کہ اپنے اپنے گروہوں میں تقسیم فارغ ہونا ہے اور ان پر خوش ہیں، یا کہ ان کی اپنی رضامندی ہے کہ جس کی وجہ سے وہ یہ چاہ رہے ہیں۔ اگر نہیں ہیں، اگر یہ تمام باتیں نہیں ہیں تو پھر وہ کیوں امت کی وحدت اور خدمت اور خیر کے راستے کی طرف نہیں آ رہے؟ امت کی وحدت کی طرف تقسیم حالت میں قرآن امام کا آرڈر ہی یہ بنتا ہے، سب سے پہلے امت وحدت میں آئے، امت کی وحدت کے بعد اس کی خدمت کے بعد اس کے خیر کے پہلو آتے ہیں۔ بھائی جب وہ امت وحدت میں ہی نہیں ہوگی، جب وہ گروہ ایک جماعت کی شکل میں نہیں ہوگا، نظام کی شکل میں نہیں ہوگا، نظم جب دین نظام کو کہتے ہیں، نظام تنظیم کو کہتے ہیں، جماعت کی شکل میں تنظیم جماعت کو کہتے ہیں، جب تک وہ نظام جماعت کی شکل میں نہیں ہوگا تو اس کو یعنی کہ نظام ہی نہیں کہتے ہیں، یعنی وہ اسلام کے در سے ہو گیا۔ اسلام تو بڑی دور کی بات ہے، اسلام کا نظام تو سب نظاموں سے بہتر ہے۔ اسلام کے نظام کی تو اللہ تعالیٰ مثالیں دیتا ہے کہ یہ سب سے بہتر دین ہے، اس سے اچھا کوئی دین نہیں ہے۔ اور قرآن کے بارے میں یعنی کہ اتنی قرآن میں دین کے بارے میں، اسلام کے بارے میں اتنی تفصیل آئی ہے کہ آپ سوچ ہی نہیں سکتے کہ اس دین کے لیے کہاں سے اللہ تعالیٰ نے سٹارٹ کیا اور کیسے کیسے کر کے اس کی تکمیل کی، اور اس کے بعد کیسے کیسے کر کے اس دین کو تمام کیا اور حجت کی، اور دین کو مکمل کر کے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے ذریعے، اپنے صحابہ کے ذریعے پریکٹیکل کر کے دکھایا۔ کوئی حجت نہیں چھوڑی انسان کے لیے کہ جس کی بنیاد پر آپ آج کہیں کہ ہم نہیں عیسیٰ علیہ السلام کا انتظار کر رہے ہیں، ہم مہدی کا انتظار کر رہے ہیں۔ اللہ نے کہا ہے؟ اللہ نے کوئی نہیں کہا، نہ اللہ کے رسول نے کہا ہے، نہ حدیث میں ہے کہ آپ عیسیٰ اور مہدی کا انتظار کریں۔ قرآن کی واضح آیات ہے کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو اس لیے بھیجا ہے، یہ 3 جگہ پر قرآن کے اندر آیات ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے رسول کو اس لیے بھیجا ہے ہدایت کے ساتھ، بالہدی و دین الحق کے، اور دین حق کے ساتھ، لیظہرہ تاکہ اس کو ظاہر کر دے، علی الدین کلہ سارے ادیان باطلہ پر، ولو کرہ المشرکون مشرکون کو چاہے جتنا بھی ناگوار گزرے، تم نے یہ ظاہر کرنا ہے کہ یہی دین حق ہے، یہی ہدایت والا دین ہے، و دین الحق لیظہرہ بالہدی ہے، یہی ہدایت والا دین ہے، یہی حق والا دین ہے۔ والذی ارسل رسولہ بالہدی و دین الحق کے ساتھ ہے، یہی ہے وہ دین جو کہ اللہ نے یعنی کہ ہدایت کے ساتھ اور حق کے ساتھ نازل کیا ہے۔ اس بات کو لے کر گواہ ہو جاؤ، کسی بات اور کو لے کر گواہ نہ ہو جانا۔
ہدایت والے دین کو لے کر گواہ ہونا، گمراہی والے دین کو لے کر گواہ نہ ہونا، آپس میں تقسیم ہو اور تم دشمن پر تلوار اٹھاؤ اور اللہ کی گواہی دو کہ ہم شہید ہیں، اس بات پر شہید ہیں کہ ہم آپس میں تقسیم ہیں اور ہم دشمن سے لڑ رہے ہیں، تو آپ کی شہادت قبول نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کو بنیان مرصوص لوگ چاہیے، اللہ تعالیٰ کو جتنے بھی اللہ کو ماننے والے سب ایک چاہیے، رسول کو ماننے والے سب ایک چاہیے، ایک جماعت چاہیے، ایک امت کی شکل میں، ایک گروہ کی شکل میں اللہ کو مطلوب ہے۔ اگر آپ حدیثیں نکالتے ہیں اس کے بارے میں 72 فرقے ہوں گے، 73 فرقے ہوں گے، تو حدیثوں میں سے بہت سی ایسی احادیث ہیں کہ جو من گھڑت ہیں۔ اس کے قرآن کے سارے یعنی کہ پوری کی پوری دعوت کو زیرو کر دیتی ہیں وہ حدیثیں، کہ یعنی کہ آپ ایک فرقہ جو ہے وہ حق پر ہے تو باقی فرقے حق پر نہیں ہیں تو اس کو تلاش کریں، تو یعنی کہ وہ ایک ایسی حدیث بن جاتی ہے کہ سب یہ اجازت دیتی ہے کہ باقی فرقے بنائے جائیں ایک امت کے اندر۔ یعنی کہ ایک طرف قرآن کی پوری دعوت ولا تفرقوا والی ہے، جمیعہ والی ہے، اور دوسری طرف اس قسم کی حدیثیں ہوں کہ محمد رسول اللہ آپ اپنی زبان مبارک سے اجازت دیتے پھرے کہ امت کے اندر اتنے گروہ بناؤ اور اتنے ٹکڑے تم بنا سکتے ہو۔ یعنی کہ جب انہوں نے بیان کیا بنا سکتے ہیں یا بنیں گے، پیشین گوئی کی تو کیوں کی؟ اس کا مقصد کیا تھا؟ جبکہ قرآن کی دعوت اور ہے۔ اس لیے اس قسم کی حدیثوں کو میں نہیں مانتا، یہ ظلم کے ضابطے میں نہیں مانتا، میں نہیں جانتا۔ علم حدیث کو میں مانتا ہوں، قرآن کی طرح مانتا ہوں، جتنی صحیح حدیث ہیں سب پر میرا ایسے ہی ایمان ہے جیسے قرآن پر ایمان ہے، لیکن میرے بھائی اندھا دھند نہیں ہیں، تحقیق کے ساتھ ہے۔ اگر ان تابعین کو تحقیق کا حق حاصل تھا، حدیث کی 17 قسمیں وہ بنانے کا حق صحابہ کے بعد رکھتے تھے، تو ہم بھی آگے 18ویں 19ویں 21ویں 22ویں قسم بھی بنا سکتے ہیں بھائی، جو حدیثیں واضح طور پر قرآن کے موضوع سے ٹکراتی ہوں اور سیاق و سباق سے ٹکراتی ہوں، کم از کم ہمیں اتنا تو حق حاصل ہے کہ ہم اس کے مقابلہ کریں کہ بھئی یہ حدیث جو ہے یہ اسلام کے اندر من گھڑت ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ قرآن کے سیاق و سباق سے ٹکرا رہی ہے۔ ہم نے ان کو بھی صحیح کہہ کر اور ان کی تعظیم میں بھی سر نیچے کیا ہوا ہے، یہ نہیں دیکھا کہ یہ علم حدیث فتنہ کے دور میں ترتیب پایا، اور اس فتنہ کے دور میں سب سے اہمیت والی حدیث یہ تھی کہ اس کے فتنہ کے دور میں ان لوگوں کو جمع کیا جائے اللہ اور رسول کو ماننے والے ہیں، علم حدیث کو جمع نہ کیا جائے، علم فقہ کو جمع نہ کیا جائے، علم حدیث کو نہ جمع کیا جائے، بلکہ حدیث پر چلنے والے، فقہ پر چلنے والے وہ لوگ جنہوں نے آ کے فقہ کو ترتیب دینا ہے ان کو جمع کیا جائے، کہ جب کہ فقہ ہی یہ بنتی ہے کہ دین کو ماننے والوں کو جمع کیا جائے، جبکہ حدیث ہی کثیر التعداد میں یہ ہے کہ دین کے ماننے والوں کو ایک کیا جائے، تو پھر دین کو کے ماننے والوں کے ایک کرنے کی بجائے علم حدیث کو جمع کیا جائے، علم فقہ کے بارے میں تعلیم دی جائے، تو یہ دین کے ساتھ انصاف نہیں ہے میرے بھائی۔ یہ دین کے ساتھ اب تک دیکھو کتنی دھڑے بندی بن چکی ہے، فقہ کی بنیاد پر، منطق کی بنیاد پر، علم الکلام، بیان، فلسفہ، طریقت، تصوف، اور یعنی کہ دوسرے آج کل تو جدید ماڈرنٹی، جدید فقہ کے نام پر پورے دین کو ہی تبدیل کر کے رکھ دیا گیا ہے۔ نیشنلزم اور یعنی کہ کیپٹلزم کو چھوڑو، کمیونزم کا پورا نظریہ اسلام کے مولانا مودودی نے یعنی کہ اپنایا ہوا ہے، اور ہر ادارے میں جتنے بھی مسلمین کے ایک اجتماعی مملکت میں ادارے ہو سکتے ہیں ان کے اندر کمیونزم کی طرح ان کی برانچز ہیں۔ حالانکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ کار نہیں ہے کہ آپ مختلف شعبوں کے اندر برانچز بنائیں، بلکہ سب سے بڑی برانچ جو ہے وہ ہے مسجد سے دعوت مسلمین کے کام کا آغاز ہوتا ہے۔ مسجد میں ہی کسان ہوتا ہے، مسجد میں ہی طالب علم ہوتا ہے، مسجد میں ہی مزدور ہوتا ہے، مسجد میں ہی سارے بیٹھے ہوتے ہیں، وکیل بیٹھا ہوتا ہے، مسجد کے اندر ہی سارے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا تربیت کا جو گھر ہے وہ اپنا گھر ہے ذاتی والدین کا، کہ جہاں سے وکیل پیدا ہونے ہیں، جہاں سے یعنی کہ دانشور پیدا ہونے ہیں، جہاں سے فقیہ پیدا ہونے ہیں، جہاں سے بہت بڑے بڑے لوگ پیدا ہونے ہیں، مختلف شعبوں میں فیکلٹی میں جانے ہیں، وہ گھر ہے، گھر کی تربیت سب سے افضل ہے۔ اس کے بعد مسجد کی تربیت ہے، مسجد کی تربیت گاہیں۔ یہ جو ہم نے اپنی ایک الگ سے دین بنا رکھے ہیں، اسلام کے اندر مختلف مذہبی جماعتیں بنا رکھی ہیں اور ان کے اپنے کورس بنا رکھے ہیں دعوت کے، اور ایک پریچنگ کے، ایک مائنڈ کو چینج کرنے کے، ایک مذہبی فوبیا پیدا کرنے کے لیے، ایک مذہبی جنون پیدا کرنے کے لیے،
یہ غلط ہے، یہ اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ آپ مسجدوں کو اپنے مراکز بنائیں، مسجدوں کو اپنا دعوت گاہ بنائیں، مسجدوں کے ذریعے ہی آگے اپنے نظام کو چلائیں۔ اگر آپ مسلمین ہیں، اگر آپ کوئی اور مفادات رکھتے ہیں ایک مسلمین کی کنٹری میں دوسری سیاسی جماعتوں کو جو کہ مسلمین ہیں، کلمہ گو ہیں، ان کو آپ صرف سیاسی جماعتیں کہیں اور اپنے آپ کو مسلمین کی جماعتیں مذہبی جماعتوں والے کہیں، باقی کیا رہ گیا؟ مسلمین کی سب سے پہلی جمہوری تقسیم تو یہ ہو گئی کسی ملک کے اندر کہ بھائی وہ دو قسم کے گروپوں میں تقسیم ہو گیا۔ بات تو ہو رہی ہے قرآن امام کی، قرآن امام کس پر لاگو ہوگا بھائی؟ پہلے والے گروپ پر لاگو ہوگا یا دوسرے والے گروپ پر لاگو ہوگا؟ اس کے ماننے والے کون ہوں گے؟ ماننے والے تو دونوں ہیں، قرآن تو دونوں کے لیے امام ہے، چاہے وہ فقہی جماعت ہے، چاہے وہ طریقتی ہے، چاہے وہ لسانی ہے، چاہے وہ ملکی ہے، چاہے وہ یعنی کہ جس طرح کے پاکستان کے اندر مذہبی دینی جماعتیں ہیں وہ الگ الگ سے جماعتیں ہیں، تو دین اسلام کے لیے تو جو سیاسی جماعتیں بھی ہیں، مسلم لیگ جیسی، پیپلز پارٹی جیسی، یہ بھی تو مسلمین ہیں، وہ تو سارے مسلمین ہیں۔ یہ تو قرآن تو سب کے لیے ہے۔ ہم نے ٹھیکیداری بنا رکھی ہے، ہم نے اجارہ داری بنا رکھی ہے، ہم اس پر یعنی کہ ٹھونک بجا کر قبضہ کر کے بیٹھے ہیں دین کے اوپر، اور اس کے شعبوں کو، اس کے فیکلٹیز کو اپنے پرسنل یوز کے لیے ڈیفرنٹ جماعتیں بنا کے ان کو یوز کر رہے ہیں، اس کے زکوٰۃ کے نظام کو یوز کر رہے ہیں، اس کے یعنی کہ تعلیم کے نظام کو اپنے رنگ میں رنگنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس کے ہر نظام کو ہی اپنے رنگ میں رنگنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور بننے بھی نہیں دے رہے، پایا تکمیل تک بھی نہیں جانے دے رہے۔ مغرب کا نظام بھی مکس کیا ہوا ہے، مشرق مغرب شمال جنوب سارے ہی مکس کیا ہوا ہے۔ اور میرا کام اسلامک ورلڈ کی امن اور یونائٹی کا ہے۔ قرآن امام کی بات ہو رہی تھی، جب تک بھائی قرآن امام پر آپ نہیں آؤ گے، جب تک آپ قرآن امام پر جمع نہیں ہوگے کہ ہمارا یہ امام ہے، یا تو کہو کہ قرآن امام نہیں ہے۔ قرآن میں 3 جگہ پہ ہے کہ قرآن امام ہے، اس کے بعد باقی ہدیٰ و شفاء و موعظۃ للمتقین جو بھی ہے۔ آپ کو اس وقت امام کی ضرورت ہے، امت کو اس وقت امام کی ضرورت ہے۔ امام نہیں ہے، فقدان ہے قیادت کا بھی، سیادت کا بھی، سعادت کا بھی، عقل کا بھی، فہم و ادراک کا بھی۔ مغرب زدہ مفکرین علماء پیدا ہوئے ہیں، اس وقت فقدان ہے، تو اس لیے تو ضرورت ہے اس وقت قرآن کے طالب علموں کی کہ جو صحیح قرآن کو سمجھ رکھتے ہوں اور وہ لوگوں تک پہنچائیں، اور اس دین کو گھما پھرا کر اپنی پارٹیوں کے گرد ہی اس کی تفسیریں نہ بیان کرتے پھریں، اور اس کا اپنا الگ سے لٹریچر ہر پارٹی کا نہ بنائیں، بلکہ یہ دیکھیں کہ اس وقت موجودہ امت مسلمہ کی حالت کیا ہے اور ہمیں کس بات کی ضرورت ہے۔ اس بنیاد پر درس قرآن کو دیں۔ اس بنیاد پر جب آپ درس قرآن کو دیں گے، آپ برننگ فیکٹر جو ریفلیکٹڈ فیکٹر ہیں ان پر نہیں دیں گے، جو کہ ہمارے لیے پیدا کی گئی ہے سیاسی فضا، اس پر نہیں دیں گے، بلکہ اس سیاسی فضا کی دعوت دیں گے جو کہ ہمارے کنٹرول میں ہے، کہ جو ہم کر سکتے ہیں اسلامک ورلڈ والے، جو ہمارے کرنے کا کام ہے۔ دوسرے تو بدلتے رہتے ہیں، ان کی تو پولیٹیکل ڈائریکشن بدلتی رہتی ہے ہمیں نچانے کے لیے بندر کی طرح۔ ہم جب تک اپنی اسلام کی سیاست پر نہیں آئیں گے، ہمیں ڈیموکریسی سے بھی فائدہ نہیں ملے گا، ڈیموکریسی سے بھی ہم نقصان حاصل کریں گے، بلکہ ہم ہر چیز سے نقصان حاصل کریں گے جب تک ہم اپنی بنیاد پر نہیں ہوں گے۔ اصل اسلام کی سیاست کیا ہے؟ اسلام والمسلمین۔ اگر آپ کا امام نہیں ہے، امت تقسیم ہے، تو اسلام والمسلمین کی سیاست ہوگی کہ جس میں مسلمین ایک کمپوننٹ ہے، اسلام ایک سسٹم ہے، مسلمین اس کا رکن ہے، ایک یونٹ ہے۔ تو اسلام والمسلمین کی پالیٹکس ہوگی، وہ اسی ایلیمنٹ کو اکٹھا کر کے، مسلمین کے ایلیمنٹ کو اور اسلام اکٹھا کرے گا، یہ کیسے کرتا ہے، یا وہ اسلام کی بہتری کے لیے کیسے کام کرتے ہیں، یا اسلام ان کی بہتری کے لیے کدھر سے آ جاتا ہے۔ کیونکہ امام جو نہیں ہے، تو اسلام والمسلمین کی پولیٹکس سے ہی اسلام کو ہم زندہ رکھ سکتے ہیں، اس کے سرکل کو چلا سکتے ہیں۔ مسلمین کی شرعی نسبت کی بنیاد ہی ایسی بنیاد ہے کہ اس کی بنیاد پر ہم مدد مسلمین کا نظام بنا کے اس کو آگے امت کی وحدت کر سکتے ہیں۔ امت کی وحدت کے بعد خدمت اور خیر کا درجہ آتا ہے، اور یہی میرا مقصد ہے۔ انشاءاللہ ڈیٹیل میں بات پھر ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ نسبت، وحدت، خدمت، خیر کے ساتھ اللہ حافظ۔